उसी रोज राजा दाहिर के सामने सिंध की साहिरा को पेश किया गया। ये साहिरा अपने काम में बड़ी माहिर थी और सेहरी उलूम में अपना जवाब नहीं रखती थी। जब साहिरा को राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उसे पूरी सूरत हाल से आगाह किया और मोहम्मद बिन कासिम के कासिद जो पैगाम लेकर आए थे वो भी उसे सुनाया, और उसने साहिरा से दरखास्त की कि वो अपना हिसाब लगाकर बताए कि आने वाला वक्त किस बात की निशानदही करता है। राजा दाहिर के कहने पर साहिरा ने अपने काम की इब्तदा की। काफी देर तक वो एक तरह के मुराकबे में डूबी रही। फिर उसने अपना सर उठाया और अजीब से अंदाज में उसने राजा दाहिर की तरफ देखा। साथ ही उसने राजा दाहिर को मुखातिब भी किया। राजा, मैं तिलिस्म सुकूत से लबरेज आकाश के किनारे धुआं धुआं देखती हूँ कि काले कोसों की पुरहोल रात में ना कोई पंख है ना कोई पखेरु। राजा, ये हमला आवर भी अजीब है। मैं देखती हूँ कि अमन के गारों में भूख से मरने वाले कुत्तों को गिद्धों और चीलों की खुराक बनाया जा रहा है। गहरे ओहाम के सागर में उफक की जबीन को लहू रंग देखती हूँ। राजा, मेरे हिसाब में तेरी घात में हजारों हीले हैं। साहिरा रुकी, दोबारा मुराकबे में चली गई। काफी देर तक गहरा सुकूत रहा। फिर उसने राजा की तरफ देखा और कहने लगी, इस बार मैंने तिलाई और मरमरी सिलों से मुज़य्यन एक कुर्बानगाह पर धुएं की तारीक निकाब के अंदर देवी देवताओं के मुजस्समों को सरनिगों होते देखा है। चांद की शुआओं में मरमरी सुतूनों की तरह खड़ी रूहों को मैंने उस जगह से रिश्ता मुनक़ता करते देखा है। राजा, सरसब्ज मैदानों शादाब चरागाहों में तारीक रात को खैमज़न होते देखा है। सुन राजा, मैंने अपने हिसाब में अपनी निगाहों के सामने ये भी मंजर देखा है कि आजादी की देवी तलवारों की बाढ़ पर कानून को कुंद करती है। गल्ला जमा करने वालों, फल तोड़ने वालों, अंगूर और अनार का रस निचोड़ने वालों को मैंने देखा कि वो अपनी रग रग से गम निचोड़ते हैं। हर इशरत हस्ती, हर शौक़ व शेफ्तगी को मैंने पामाल दिलों का उन्वान बनते देखा है। हर इश्तियाक़ व तमन्ना, हर मख्फी जज्बा मैंने देखा। माथे का पसीना पलकों का आंसू बनकर रह गया है। यहाँ तक कहने के बाद साहिरा जब खामोश हुई तो थोड़ी देर तक राजा दाहिर सोचता रहा। फिर उसने साहिरा को मुखातिब किया, साहिरा, तुमने पेचदार लफ्जों में मेरे साथ गुफ्तगू की है। मैं कुछ समझा नहीं। खुलकर बताओ कि मैं दरियाए सिंध को उबूर करूं तब मेरी कामयाबी है, या हमला आवर दरियाए सिंध को उबूर करें इसमें मेरी कामयाबी है। साहिरा फिर मुराकबे में चली गई। आखिर कहने लगी, मैं मेहरान के दोनों किनारों को लहू रंग देखती हूँ। मैं मेहरान के पानी को भी सुर्ख होते देख चुकी हूँ। राजा, मैंने जो अपना हिसाब लगाया है उसमें मुझे धुआं ही धुआं, लहू ही लहू और लहू रंग कोहर और धुंध के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। मैं तुम्हें कोई साफ वाज़े जवाब नहीं दे सकती कि आप वाली जंग में कौन फाते कौन मफ्तू होगा। बहरहाल अपने हिसाब से जो मैंने देखा है वो तुम्हें बता दिया है। दरियाए सिंध को उबूर करो या वो दरियाए सिंध को उबूर करें, किनारे और सागर दोनों ही लहू हैं। इसके अलावा राजा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। साहिरा के जवाब पर राजा दाहिर फिक्रमंद हो गया था, ताहम उसने साहिरा को जाने की इजाजत दे दी। साहिरा से मशवरा करने के अगले रोज राजा दाहिर ने अपने अमायदीन से भी मशवरा किया। उसके बाद उसने मोहम्मद बिन कासिम के कासिदों को तलब किया और उन्हें जवाब दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को जाकर कह दो कि मुझे तुम्हारी कोई बात मंजूर नहीं, मेरा तुम्हारा फैसला तलवार ही से होगा। दरिया के पार करने में तुमको इख्तियार है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। खा तुम आओ या हम आएं, हम हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार हैं। दोनों कासिद ये जवाब लेकर लौट गए और सारा वाकया मोहम्मद बिन कासिम से बयान किया। उधर राजा ताहिर ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी और दरिया के करीब ही उसने अपने लश्करियों को जमा करना शुरू कर दिया था। उधर मोहम्मद बिन कासिम ने भी जिस जगह पड़ाव किया हुआ था वहां से कूच किया। कूच करने से कबल उसने हज्जाज बिन यूसुफ को पूरी कैफियत से आगाह कर दिया। फिर अपने लश्कर के साथ मोहम्मद बिन कासिम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर आकर पड़ाव कर गया और उसने हज्जाज बिन यूसुफ को जो खत लिखा था उसके जवाब का इंतजार करने लगा। चंद ही रोज बाद एक तेज रफ्तार कासिद हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ से आया और उसने मोहम्मद बिन कासिम के खत का जवाब पेश किया। जवाब में हज्जाज बिन यूसुफ ने लिखा था, तुमने जो दरियाए सिंध को उबूर करने और राजा दाहिर के साथ लड़ाई के मुतालिक लिखा है, मुझे खुदा के फजल से उम्मीद है कि तुम जरूर कामयाब और फतेहमंद होगे और तुम्हारा दुश्मन दाहिर जलीलो खार होगा, क्योंकि 5 वक्त की नमाजों और तहज्जुद में ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरता जिसमें तुम्हारे लिए गायबाना दुआ की इमदाद न की जाती हो कि खुदा ताला तुम्हें दुश्मन पर फतहयाब करे और तुम्हारे दुश्मन जलीलो खार हों। बेटे अजल में जो हुक्म मुकद्दर हो चुका होता है, पर्दा मुराद से वही जाहिर होता है। खुदा ताला की बारगाह में निहायत आजिज़ी से अर्ज करता रहा हूँ कि ए खुदा, तू ऐसा बादशाह है कि तेरे सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लश्कर इस्लाम को उसकी हैसियत से ज्यादा कुव्वत और कामयाबी अता कर। अल्लाह ताला से उम्मीद है तुम मकसद हासिल करके हमसे आन मिलोगे। अलबत्ता ये जरूरी है कि जिस तरह भी मुमकिन हो दरिया को उबूर करो और ताईद इलाही की इल्तिजा करते रहो और उसकी रहमत को अपने लिए पनाह जानते रहो।
تاکہ وہ اپنی عقل پر غرور کرنے والے شروں سے تمہیں محفوظ رکھے۔ جب تم دشمن کے مقابل ہو تو رضائے الہی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی پوری شجاعت اور ہمت کا مظاہرہ کرو، کیونکہ فتح اور تائید الہی تمہارے ہم رکاب اور قوت تمہارے ساتھ اور مددگار ہے، اور خدائے واحد کی امداد اور مسلمانوں کی تلوار تمہاری طرف سے ان مخالفوں پر مسلط ہو جائے گی۔ خداوند قدوس ان کی خبیث ذات کو مسلمانوں کی تلواروں اور نیزوں کو خوراک بنائے گا۔ غضب الہی کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ پورے انتقام اور عبرتناک انجام کے سزاوار ہوں گے۔ جس وقت دریائے مہران کو عبور کرنا چاہو تو دریا کے گھاٹوں کو اچھی طرح دیکھ لینا اور دریا پار کرنے کا مکمل انتظام کرنا۔ پہلے علاقے کے ملاحوں کو جو کشتیوں پر ہوں اپنے پختہ وعدوں سے اپنا مطیع اور مخلص بنانا اور انہیں اچھی طرح پہچان لینا، پھر دریا کو پار کرنا۔ چونکہ پانی تمہاری پشت پر ہوگا، لہٰذا اس طرف سے تمہیں دشمن کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہوگا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد جب تم ان کے قصبوں، شہروں، بستیوں اور قلعوں میں داخل ہوگے تو کسی بھی شخص کی مجال نہ ہوگی کہ تم سے جنگ کر سکے۔ وہ ہرگز تمہاری سمت رخ نہ کریں گے اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے۔ وہ جس قلعے کو بھی پناہ بنا کر اپنا سہارا بنائیں گے، اس پر جس وقت تمہاری نظر پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے اس کے دروازے تم پر کھل جائیں گے۔ ان کے دلوں پر تمہاری تلواروں کی ہیبت کا ایسا رعب اور خوف غالب ہو جائے گا کہ کوئی بھی ہتھیار ان کے کام نہ آئے گا، اور یہی رعب تمہیں فتح مند اور کامیاب کرے گا۔ جب وہ بھاگیں گے تو فوراً ان کے اسباب اور خزانے پر قبضہ کرنا، لیکن خود کو ان کے دھوکے اور فریب سے بچانا، پھر ہر ایک کو اسلام کی طرف بلانا، اور جو اسلام سے مشرف ہو اس کی تربیت بھی کرنا، اس طرح کہ وہاں دین کا کوئی دشمن باقی نہ رہے کہ جس کا خون تمہاری تلواروں کے لیے مباح ہو۔ اس کے بعد آیت الکرسی کی صورت میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے لیے ایک دعا لکھی تھی اور تاکید کی تھی کہ وہ ہر موقع پر اس دعا کو کام کی ابتدا کرتے وقت پڑھ لیا کرے۔ خط کے آخر میں کاتب کا نام حمران اور ساتھ ہی ہجری 93 لکھا ہوا تھا۔ خط کا کاتب حمران بن ابان تھا، جس کی مختصر سوانح حیات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے عین التمر فتح کیا، اس وقت قریب کے گاؤں میں بچے املا کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ حمران بن ابان ان بچوں میں شامل تھا۔ اپنے بڑوں کے ساتھ بچے بھی جنگی قیدیوں کی حیثیت سے نظر بند ہوئے۔ حمران کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کیا اور اسے فن کتابت کی تعلیم دلوائی۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کاتب اور حاجب کی حیثیت سے مقرر ہوا۔ شروع میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر بھی اسی کی تحویل میں رہا کرتی تھی۔ اس کے بعد وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بصرے کا حاکم مقرر ہوا۔ زیاد کی گورنری کے زمانے میں وہ کچھ عرصہ شیراز اور فارس کا عامل بھی رہا، پھر حجاج بن یوسف کے دور میں حجاج کا کاتب رہا۔ حمران کو حدیث کے راویوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی اس مختصر سوانح حیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حمران کتابت کا ماہر اور ایک عمدہ قسم کا نایاب کاتب تھا۔ خط پڑھنے کے بعد محمد بن قاسم تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں کھویا رہا۔ اس وقت اس کے ساتھ خریم بن عمر، جہم بن زہر، زکوان بن احلوان، بنانا بن حنزلہ اور سارم بن سارم کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں سندر داس محمد بن قاسم کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے امیر، کیا آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ محمد بن قاسم نے فوراً حجاج بن یوسف کا خط اپنے لباس میں محفوظ کر لیا۔ پھر وہ سندر داس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سندر داس، میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم واپس نیرون چلے جاؤ۔ دیکھو، راجہ داہر کے ساتھ ہماری جنگ طول بھی پکڑ سکتی ہے اور جنگ کے دوران ہمیں رسد اور کمک کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لہٰذا تم نیرون جاؤ، وہاں کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لو۔ میں تمہارے ساتھ قاصدوں کے ذریعے رابطہ رکھوں گا اور جس چیز کی بھی مجھے ضرورت ہوئی میں تمہیں اطلاع دے دیا کروں گا۔ میرے خیال میں تم میری تجویز سے اتفاق کرو گے۔ سندر داس گردن جھکا کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر محمد بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یا امیر، مجھے آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی احتجاج نہیں۔ آپ کا ہر فیصلہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ میں یہاں سے کوچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نیرون میں جا کر آپ کے لیے رسد اور کمک کے سامان کا بھی جمع کروں گا، لیکن یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے میری گزارش ہے، وہ یہ کہ میری روانگی سے پہلے میری بیٹی سانکرا اور خریم بن عمر، بنانا بن حنزلہ اور گودیری کی شادی کا اہتمام کیا جائے، تاکہ نیرون پہنچ کر میں مطمئن رہوں کہ میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ مطمئن اور پرسکون زندگی گزارنے لگی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس خواہش کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ سندر داس کے ان الفاظ پر محمد بن قاسم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے پہلو میں کھڑے خریم بن عمر کی طرف تیز نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر خریم بن عمر کو مخاطب کیا، اے ابن عمر، جو کچھ سندر داس نے کہا ہے تم نے بھی سنا، میں بھی سن چکا ہوں۔
تمہارے قریب ہی کھڑا بنانہ بن حنظلہ بھی یہ الفاظ سن چکا ہے، تم دونوں کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہو تو بولو۔ اس موقع پر خریم بن عمر نے بنانہ بن حنظلہ کی طرف دیکھا، نگاہوں ہی نگاہوں میں دونوں نے کچھ فیصلہ کیا۔ پھر خریم بن عمر نے محمد بن قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، یا امیر، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم دونوں کے لیے آخری ہوگا۔ اس پر محمد بن قاسم کے چہرے پر گہرا تبسم نمودار ہوا اور پھر کہنے لگا، اگر بات یہ ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ آج شام تمہارا اور بنانہ بن حنظلہ کا نکاح سانکرا اور گودیری سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد سندرداس یہاں سے کوچ کرے گا۔ آؤ خیمہ گاہ کی طرف چلیں اور تم دونوں کی شادی کا اہتمام کریں۔ اس کے ساتھ ہی سب وہاں سے ہٹ گئے۔ سندرداس بڑی تیزی سے اس خیمے میں داخل ہوا جس میں سانکرا اور گودیری تھی۔ اس کو اس طرح تیزی اور خوشی سے پھولا نہ سمائے ہوئے دیکھ کر سانکرا اور گودیری دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس موقع پر سانکرا چند قدم آگے بڑھی، پھر سندرداس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا، میں دیکھتی ہوں کہ آپ آج حد سے زیادہ خوش اور مطمئن نظر آ رہے ہیں، کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ سندرداس چند قدم آگے بڑھا، اپنے لباس کے اندر سے اس نے ایک چابی نکالی اور سانکرا کو تھماتے ہوئے کہنے لگا، میری بیٹی نیرون سے جو میں لکڑی کا صندوق اپنے ساتھ لایا تھا وہ سامنے کونے میں پڑا ہے، اسے کھولو، اس لیے کہ آج اس صندوق کے کھلنے کا وقت آ گیا ہے۔ سانکرا کچھ سمجھ نہ سکی کہ سندرداس کیا کہنا چاہتا ہے۔ چابی بہرحال اس نے لے لی۔ پھر دوبارہ اس نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، میں کچھ سمجھی نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کھل کر کہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس پر سندرداس پھر بول پڑا، سنو میری دونوں بچیوں، شام تک تم دونوں کی شادی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ فیصلہ محمد بن قاسم نے کیا ہے۔ جس صندوق کی چابی میں نے تمہیں دی ہے، اس صندوق کے اندر میں نیرون سے تم دونوں کے لیے عروسی جوڑے، قیمتی زیورات اور بڑی نادر اشیاء لے کر آیا ہوں، جو میں نے تم دونوں کی شادی کے سلسلے میں جمع کر رکھی تھی۔ محمد بن قاسم نے اپنے فیصلے سے خریم بن عمر اور بنانہ بن حنظلہ کو بھی آگاہ کر دیا ہے، اور وہ دونوں بھی آج شام تم دونوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میری بچیوں، صندوق کھولو اور اس میں جس قدر سامان ہے وہ نکالو۔ اس کے اندر جو شب عروسی کے لباس ہیں انہیں زیب تن کر لو، اس لیے کہ تم دونوں کی شادی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ سندرداس کے ان الفاظ سے سانکرا اور گودیری دونوں کی خوشیوں کی کوئی انتہا، کوئی حد نہ تھی۔ دونوں آگے بڑھی، لکڑی کا وہ صندوق انہوں نے کھولا۔ سندرداس بھی آگے بڑھا، ان دونوں کو ان کی چیزیں دکھانے لگا۔ پھر شام تک خریم بن عمر اور سانکرا، بنانہ بن حنظلہ اور گودیری کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر لیا گیا۔ اس کے بعد سندرداس وہاں سے نیرون کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ راجہ داہر کو جب معلوم ہوا کہ محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ دریائے مہران کے مغربی کنارے پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے اور کسی بھی وقت وہ دریا کو عبور کر کے مشرقی کنارے کا رخ کر سکتا ہے، تب محمد بن قاسم کے لیے مسائل کھڑے کرنے کے لیے اس نے یہ ترکیب کی کہ چند تیز رفتار مسلح دستے اس نے سیون کی طرف روانہ کیے۔ سیون کے اندر اس نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کروا دی۔ سیون کا سابق حکمران چندرام حالہ نے سیون پر قبضہ کر لیا اور جس قدر وہاں مسلمان لشکری تھے انہیں نکال باہر کیا۔ محمد بن قاسم کو جب اس بغاوت کی اطلاع کی گئی تو اس نے اپنے چھوٹے سالار محمد بن مصعب کو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ سیون کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن مصعب جب وہاں پہنچا تو چندرام نے قلعے سے باہر نکل کر زبردست مقابلہ کیا۔ سیون کے باہر ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں چندرام کو بدترین شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ چندرام واپس قلعے میں داخل ہو کر محصور ہو جانا چاہتا تھا، لیکن قلعے میں جو لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے قلعے کے دروازے بند کر لیے اور اسے اندر نہ آنے دیا۔ آخر چندرام مجبور ہو کر نامعلوم منزل کی طرف بھاگ گیا۔ اس طرح محمد بن مصعب دوسرے دن شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے معززین اور دوسرے لوگوں نے معذرت کی کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ زبردستی قلعے پر قابض ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے قلعہ محمد بن مصعب کے حوالے کر دیا۔ اس فتح اور کامیابی کی خبر سن کر محمد بن قاسم بے حد خوش ہوا اور پیغام بھیجا کہ تمہیں قلعے کی حفاظت کے لیے قابل اعتماد لوگ مقرر کرنے چاہیے اور وہاں کے تاجروں اور دوسرے سرکردہ لوگوں سے مناسب ضمانتیں لے کر 4000 جنگجو اپنے ساتھ لانے چاہیے۔ چنانچہ محمد بن مصعب قلعے کے محافظ اور افسر مقرر کر کے 4000 مسلح سپاہیوں کے ساتھ محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے موکو بن رسالو کو کشتیاں مہیا کرنے کا حکم دیا تاکہ کسی طرح دریائے سندھ کو عبور کیا جا سکے۔ اس دوران ایک اور قاصد محمد بن قاسم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ حجاج بن یوسف کا خط لے کر آیا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تمہارے دشمن کے سر میں غرور کی ہوا بھری ہوئی ہے، اس سے خوف نہ کرنا۔ اگر وہ صلح کرے اور خراج دارالخلافے پہنچائے تو ٹھیک ہے،
تم نے جو داہر سے جنگ کرنے کی اجازت طلب کی ہے تو تمہیں دریا کو ایسے مقام سے عبور کرنا چاہیے کہ جہاں کیچڑ یا دلدل نہ ہو، لشکر کو دریا عبور کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ بالکل تم مجھے اوپر سے نیچے 12 میل تک دریا کی لمبائی اور چوڑائی کا نقشہ بنا کر بھیجو، اس میں گھاٹ اور کناروں کی نشاندہی کرو۔ اس کے بعد جس مقام کو میں پسند کروں گا وہاں سے تمہیں دریا عبور کرنے کو کہوں گا۔ اس خط کا جواب محمد بن قاسم نے فی الفور دیا تاکہ حجاج بن یوسف کا جواب آئے اور وہ جلد دریا کو عبور کر کے راجہ داہر سے ٹکرا سکے۔ راجہ داہر کو جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے سیون کی بغاوت کو فرو کر دیا ہے اور وہاں کے لوگوں نے محمد بن قاسم کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا ہے تو اسے اس سے بڑا صدمہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے جے سینا کو ایک لشکر کے ساتھ دریا کے مشرقی کنارے پر مقرر کیا تاکہ مسلمانوں کے لشکر پر گہری نگاہ رکھے اور مسلمانوں کو دریا عبور نہ کرنے دے، تاکہ مسلمان دریا کے مغربی کنارے پر بیٹھے بیٹھے تنگ آ کر واپس جانے پر مجبور ہو جائیں۔ محمد بن قاسم بھی بیکار نہ بیٹھا، اس نے اپنے لشکر کے مختلف حصے مختلف جگہوں پر مقرر کیے تاکہ راجہ داہر کو اس کے دوسرے بیٹے لوپی اور دیگر سالاروں سے کسی قسم کی مدد نہ پہنچ سکے۔ اس طرح دریا کے مغربی کنارے لگ بھگ محمد بن قاسم کو 50 دن پڑاؤ کرنا پڑا۔ اس کی وجہ سے لشکر میں غلے اور چارے کی کمی ہو گئی۔ جانوروں کو خلاف مزاج چارہ ملنے کی وجہ سے گھوڑوں میں بیماری پھیلنے لگی۔ دوسری طرف دشمن ہر طرح کی تیاری میں مصروف تھا۔ جب یہ خبر داہر کو پہنچی تو وہ بے حد خوش ہوا، تاہم اس نے ایک قاصد کے ذریعے ایک تنزیہ پیغام محمد بن قاسم کی طرف بھجوایا۔ راجہ داہر نے جو تنزیہ پیغام محمد بن قاسم کی طرف بھجوایا اس کا لب لباب کچھ اس طرح تھا: مسلمانوں کے سالار کسی کام کی انتہا کے پیچھے پڑنا نہایت بدبختی اور ضلالت ہے۔ تم نے ہمارے لیے اور اپنے لیے تنگی پیدا کی ہے۔ اگر صلح کر کے واپس چلے جاؤ تو میں تمہارے لیے رسد کا سامان بھیجوں گا تاکہ تمہارے ساتھی بھوک اور بے سر و سامانی میں مبتلا ہو کر تباہ نہ ہو جائیں۔ تمہیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ تمہارے پاس کون سا بہادر مرد ہے جو ہمارے مقابل ہو کر جنگ کرے گا۔ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو قاصد راجہ داہر کا پیغام لے کر آیا تھا اسی کے ہاتھ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو اپنا پیغام بھجوا دیا۔ اس نے راجہ کو پیغام بھیجا کہ میں ان سپہ سالاروں میں سے نہیں ہوں جو اتنی سی بات سے گھبرا کر واپس چلے جائیں۔ تم نے جو اتنے دن سرکشی کی ہے، اگر تم اس زمانے کا سارا خراج دارالخلافے کے خزانے میں جمع کراؤ گے تو ہمارے درمیان صلح ہو سکتی ہے، ورنہ خدا تعالیٰ کی مدد سے مجھے توقع ہے کہ میں تمہارا سر کاٹ کر عراق لے جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے تیز رفتار قاصد حجاج بن یوسف کی طرف بھجوائے، اسے پورے حالات سے آگاہ کیا، گھوڑوں کے مرنے کی اطلاع بھی دی۔ دوسری جانب حجاج بھی اس جنگ کی خبریں حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ انہی دنوں اس نے بھی ایک قاصد محمد بن قاسم کی طرف روانہ کیا تھا۔ دونوں قاصد مکران میں ایک دوسرے سے ملے، حالات سے آگاہی ہوئی، پھر دونوں قاصدوں نے عراق کا رخ کیا اور محمد بن قاسم کے لشکر میں غلے کی کمی اور چارے کی کمیابی کے حالات بتائے اور گھوڑوں میں بیماری پھیلنے کی تفصیلات بیان کی۔ حجاج بن یوسف نے ان حالات سے واقف ہوتے ہی 2000 گھوڑے محمد بن قاسم کو بھجوائے اور خط میں اسے لکھا کہ مجھے قاصد کے ذریعے گھوڑوں کے مرنے کا حال معلوم ہوا ہے، اس لیے 2000 گھوڑے بھیجے جاتے ہیں تاکہ فوج کے کام آ سکیں۔ لشکر کو ہمیشہ منظم اور لیس رکھو تاکہ دشمن کے لشکر کو دفع کر سکو۔ آخر میں اس نے لکھا کہ تمہیں کس طرح کشتیاں حاصل کر کے ان کا پل بنا کر دریا کو عبور کرنا چاہیے، خواہ دشمن کو کتنا ہی برا معلوم ہو۔ میں جانتا ہوں کہ خلاف مزاج غذاؤں اور بے وقت کھانے پینے کی وجہ سے رطوبت اور طبیعت میں خرابی پیدا ہوئی ہے، لہٰذا میں دھنکی ہوئی روئی کو سرکے میں تر کر کے خشک کر کے تمہاری طرف بھجوا رہا ہوں۔ تم سرکے کی ضرورت محسوس کرو تو اس روئی کو پانی میں تر کر کے سرکہ حاصل کر سکتے ہو۔ حجاج بن یوسف کی طرف سے یہ پیغام ملنے کے بعد محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کو عبور کرنے کی تدبیریں شروع کر دیں، کیونکہ داہر کا سارا لشکر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر تھا اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ بہت غور کے بعد محمد بن قاسم نے موکو بن سیالو کو کشتیاں فراہم کرنے کا حکم دیا تو اس کے جواب میں اس نے کافی کشتیاں فراہم کر دیں۔ جب محمد بن قاسم کے پاس کشتیاں وافر تعداد میں ہو گئیں تو یہ تدبیر عمل میں لائی گئی کہ دریا کے مغربی کنارے کے متصل پانی میں کشتیوں کو ایک اور دوسرے سے باندھ کر ایک قطار بنائی گئی۔ کشتیوں کی قطار اس قدر طویل تھی جس قدر اس مقام پر دریا کی چوڑائی تھی۔ یہ مقام وہ تھا جہاں دریا کا پاٹ بہت کم اور پانی کی روانی بہت تیز تھی۔ پھر اس کا ایک سرا مغربی کنارے پر مضبوط باندھ دیا گیا، دوسرا سرا دریا میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ سرا خود بخود مشرقی کنارے پر جا لگا۔ اگلی کشتیوں کے سپاہیوں نے کنارے پر رسوں اور
کھونٹوں کے ذریعے اس کو ساحل سے باندھ دیا۔ اس طرح کشتیوں کا ایک پل قائم ہو گیا۔ اس پل پر سے محمد بن قاسم کا پورا لشکر بخیریت مشرقی کنارے پر اتر گیا۔ اس کارروائی کے دوران صرف ایک لشکری جس کا نام تراب تھا اور جس کا تعلق بنی حنظلہ سے تھا، وہ پل سے گزرتے ہوئے دریا میں گرا اور شہید ہو گیا۔